अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात 10th क्लास लाहौर गैरिजन स्कूल की तरफ से ये लेक्चर है। आज हम मौज़ूआती मुतालिया स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मौज़ूआती मुतालिया नंबर 5 है, जिसका उन्वान है तहारत और जिस्मानी सफाई। इससे पहले हम सूरतुल अहज़ाब की आयात पढ़ चुके हैं, फिर हमने अहादीस की हैं और आज हम मौज़ूआती मुतालिया स्टार्ट कर रहे हैं। तहारत और जिस्मानी सफाई, ये 5 क्वेश्चन इस मौज़ूआती मुतालिया के अंदर आएंगे। तहारत, इसका माना है पाकीज़गी, सफाई। इस्लाम के अंदर पाकीज़गी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम में जितने भी अहकामात दिए गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन हुक्म नमाज का है, और नमाज का फरीज़ा दिन में 5 वक़्त इंसान को अदा करना ज़रूरी है। मुसलमान को दिन में 5 वक़्त जब नमाज अदा करेगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को और अपनी नमाज पढ़ने वाली जगह को, हर चीज़ को पाक और साफ़ रखेगा। अगर ये मुसलमान पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखता तो इसके लिए ना तो नमाज कबूल होगी, ना बकिया इबादात इसकी कबूल होंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत पर नोट लिखें। इसमें सबसे पहले हम कुरान पाक की आयत लेकर आएंगे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वसियाबका फतहिर वर्रुज्ज़ फहजुर। ये सूरह मुदस्सर की आयत नंबर 4 और 5 है, जिसका तर्जुमा है, अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रह। ये हमारा जो क्वेश्चन 4 है, इसमें पूछा गया तहारत के बारे में एक आयत और हदीस। आयत यही वाली, इसका तर्जुमा हम वहाँ लिख देंगे। हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम यह है कि अगर किसी घर के बाहर से एक नहर गुजर रही हो और इंसान उसमें दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, नहाए, बताओ उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन अर्ज़ करते हैं कि नहीं रहे। तो फरमाया, जो बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है, जिस तरीके से नहर में नहाने वाले से जिस्म से मैल साफ़ हो जाती, इसी तरह इसके जिस्म से गुनाह साफ़ हो जाते। तो इसलिए दीन इस्लाम चूँकि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और दीन फितरत भी है, इसलिए अल्लाह पाक ने मुसलमानों को तमाम छोटी और बड़ी बातों में कुरान और हदीस के ज़रिए आगाह किया है, सफाई के बारे में बताया है। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर सफाई करके दिखाई और सहाबा इकराम को समझाई ये बात कि सफाई का मामला कितना ज़रूरी है इस्लाम के अंदर। तहारत का लुग़वी माना है पाक होना, लेकिन आज के ज़माने में बहुत से लोग नहाने को समझ लेते हैं कि ये हमने गुस्ल कर लिया है, हमारी तहारत हो गई है, लेकिन ये बात गलत है। सिर्फ नहा लेना
اس کا نام طہارت نہیں ہوگا۔ اگر ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہائیں گے، غسل کریں گے، تو ہم پاک ہو جائیں گے، طہارت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں نہاتے تو پھر ہمیں طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ شریعت نے کیا بتایا ہے؟ شریعت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ استنجا کرے گا، نجاست والی جگہ کو دھوئے گا، پھر اس کے بعد وضو کرے گا، پھر اس کے بعد کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا۔ یہ دونوں چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر پورے جسم پر اس قدر پانی بہانا کہ جس سے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے اندر۔ اور طہارت کے اندر چونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک وضو ہے اور ایک غسل ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے۔ وضو کو نماز کی چابی قرار دیا گیا ہے اور نماز کو جنت کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے بشرطے کہ جسم اور لباس پاک ہو، ورنہ انسان کو وضو کرنے سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرنا ضروری ہوگا، لباس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے چہرے کو دھونا۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ اس میں اگر ایک ذرہ برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ وضو کا سب سے پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ ان کے علاوہ باقی اعمال جو ہم وضو کے اندر کرتے ہیں وہ یا تو سنت کے درجے میں ہیں یا پھر مستحب کے درجے میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ 4 عمل کر لیتا ہے، چہرہ دھو لیتا ہے، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیتا ہے، سر کا مسح کر لیتا ہے، ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لیتا ہے، وضو ہو گیا یا نہیں؟ وضو ہو گیا، لیکن سنت اعمال چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کے وضو میں ثواب کی کمی ہے۔ پھر جب یہ نماز پڑھے گا تو اس کے نماز میں بھی ثواب کی کمی واقع ہوگی۔ بصورت عذر انسان کے لیے یہ جواز ہوگا کہ وہ اپنے فرائض مکمل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر عذر نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی ان 4 فرائض کے پورا ہونے سے، لیکن یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مکمل وضو کرے۔ وضو کرنے کا طریقہ، مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھی طریقے سے ہاتھوں کو دھوئے۔ یہ کویسچن 2 ہے، وضو کا طریقہ بیان کریں۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے، دوسرے نمبر پہ 3 بار کلی کرے، پھر اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالے۔ نمبر 4 چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک
ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک اچھے طریقے سے دھوئے۔ نمبر 5، کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھونا۔ نمبر 6، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 7، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ نمبر 8، وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ نمبر 9، جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا۔ ہاتھ دھو رہا ہے تو 3 بار، پاؤں دھو رہا ہے تو 3 بار، کلی کر رہا ہے تو 3 بار، ناک میں پانی ڈال رہا ہے تو 3 بار، 3 کا خیال کریں۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی شامل کریں گے کہ ترتیب سے وضو کرنا۔ پہلے ہاتھوں کو دھونا، پھر چہرے، پھر یہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرے کو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر پاؤں کو دھونا۔ یہ تفصیلاً وضو کا طریقہ ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد ہم عبادات کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے غسل کا۔ غسل اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک نہیں ہے تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے، کیونکہ جسم پاک نہیں ہے اور جسم سارا دھوئیں گے شریعت کے حکم کے مطابق تو یہ انسان کا غسل کہلائے گا۔ علاوہ ازیں انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقامات بتائے ہیں جہاں غسل کرنا مسنون ہے۔ وہ مقامات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، جمعے کے دن غسل کرنا ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، عیدین کے موقع پر، عید الفطر ہو، رمضان المبارک کے بعد والی عید جس کو چھوٹی عید کہا جاتا ہے، یا عید الاضحیٰ ہو، قربانی والی عید جس کو بڑی عید کہا جاتا ہے، دونوں عیدین کے موقع پر غسل کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اسی طریقے سے انسان عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے یا حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، ان مواقع پر احرام سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مسنون قرار دیا گیا ہے۔ کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں غسل کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک یہ ہے کہ بالغ آدمی جب رات کو لیٹا اور اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے، احتلام کا معنی ہے کہ جو انسان چھوٹا پیشاب جس جگہ سے کرتا ہے جہاں سے لیس دار پانی خارج ہو جاتا ہے سوتے ہوئے، جس سے کپڑے بھی خراب ہو گئے، اس کو کہتے ہیں احتلام ہو جانا۔ اگر یہ انسان کے ساتھ واقعہ پیش آ جاتا ہے تو یہ انسان ناپاک ہو گیا، اب اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا۔ اس کو چاہیے کہ اگر تو دوسرے کپڑے ہیں تو پھر کپڑے یہ چینج کریں اور غسل کر کے دوسرے کپڑے پہنیں، اور اگر کپڑے اور نہیں ہیں تو پھر وہ جو خراب جگہ ہے کپڑوں کی ان کو دھو لیا جائے اور اس کے بعد مسنون طریقے کے مطابق غسل کیا جائے۔ اگر انسان اس طریقے سے غسل نہیں کرتا شریعت کے مطابق بلکہ ویسے نہا لیتا ہے تو پھر یہ ناپاک کہلائے گا۔ اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہوگا، نہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی
زبانی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ دوسرے ذکر و اذکار اس کو کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن وہ بھی اس کو چاہیے کہ بہتر طریقہ ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے غسل کر کے پاکی حاصل کی جائے اور طہارت کر کے پاکیزگی حاصل کر کے صاف ستھرا رکھا جائے اپنے آپ کو۔ اور جو آج کل وبا چل رہی ہے کرونا کی، اس میں بھی طہارت اور پاکیزگی کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر ہم ان ممالک کی نوٹ کرتے ہیں جہاں پر طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان میں اس وبا کے اثرات بہت خطرناک طور پر نمودار ہوئے ہیں۔ اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پر طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں اللہ پاک کا اس لحاظ سے بہت بڑا کرم ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد غسل کا مسنون طریقہ ہے جو ہمارا کوسچن 3 ہے۔ نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے، وگرنہ 3 بار اس طریقے سے کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، اور پھر ناک میں 3 بار پانی جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائے، آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے۔ تو یہ انسان کا غسل کا مسنون طریقہ مکمل ہوا۔ بہرحال مرد و عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے، باقی اعتدال کے ساتھ پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اعتدال کا مطلب ہے کہ نہ تو بہت زیادہ پانی بہائے، پانی ضائع کرتا رہے، اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ جسم خشک رہ جائے۔ خواہ مخواہ پانی ضائع نہ کیا جائے۔ غسل خانے کے اندر انسان کو نہانا چاہیے۔ اگر غسل خانہ میسر نہیں ہے تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے کے اندر ہی غسل کرے۔ غسل کرتے وقت گنگنانا اور باتیں کرنا یا کوئی اور ایسا عمل جو بیہودہ ہو کرنا، یہ منع ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ہمارا 5واں کوسچن ہے طہارت کے فوائد لکھیں۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ انسان صاف ستھرا رہتا ہے، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تیسرا فائدہ ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، چوتھا فائدہ ہے۔ اسی طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہو جاتی ہے، روحانی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے، اسی طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ طہارت کے چند فوائد تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو کہ ہم کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا وزٹ کروایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اندر آواز پڑی کہ جس طرح میرے آگے کچھ بندہ چل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، یہ اور کس کے چلنے کی آواز ہے؟ عرض کی حضور، ہمارے دونوں کے علاوہ اور یہاں کوئی نہیں چل رہا اس وقت۔ فرمایا جبریل، آواز آ رہی ہے۔ عرض کیا حضور، یہ آپ کے پیارے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور ان کے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور پوچھا، بلال،
कौन सा अमल करते हो? अर्ज़ किया हुज़ूर और तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा एक ये अमल है कि जब भी मेरा वज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ, हर वक़्त बावज़ू रहता हूँ। अल्लाह पाक ने इस मौके पर हर वक़्त बावज़ू रहने का ये अजर व सवाब अता फ़रमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनवा दिया कि चलते मक्का मुकरमा की गलियों में थे और उनके कदमों की आवाज़ जन्नत में आती थी। अल्लाह पाक हमें भी हर वक़्त बावज़ू रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपने ये पाँचों क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं और ये लिखने भी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।